बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम समाअतें आज हुई थी। एक तो गवर्नर पंजाब के जो ऑर्डिनेंस थे पंजाब असम्बली के इख्तियारात ख़त्म करने के हवाले से साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में, उसमें अहम समाअत हुई थी और इमरान रियाज़ ख़ान ने, एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने अपने ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे पंजाब भर में उनको चैलेंज किया था और जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब ने बड़ी अहम समाअत की थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सदर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ़ थे 1947 से अब तक, जिस सदर और जिस वज़ीर आज़म को जो जो तहाइफ़ मिले हैं उनकी डिटेल लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एक दरख्वास्त दी गई थी। ये वो दरख्वास्त थी कि जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि वो इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि इमरान ख़ान ने जो जो तोशाखाना में तहाइफ़ लिए हैं उसकी डिटेल दें। पीटीआई हुकूमत ने कहा कि क्योंकि बैरून मुल्क जो सरबराहान हैं वो तहाइफ़ देते हैं, जब आप शो करते हैं तो वो इस चीज़ को क्योंकि अब अगर कोई बहुत बड़े मुल्क का सरबराह है लेकिन उसने कोई मामूली तोहफ़ा दिया है तो ये चीज़ें फिर अगले मुल्क के साथ आपके रिलेशन ख़राब करती हैं। ये चीज़ें तोहफ़ा होता है और तोहफ़े को शो करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सियासत की थी। अब जब ये अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब हैं, एडवोकेट अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दी है, उस पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1947 से अब तक सदूर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ़ की तफसीलात जारी की जाएँ, ये हुक्म जारी किया है। उसमें नवाज़ शरीफ जितनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म रहे हैं, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हों, चाहे वो राजा परवेज़ अशरफ हों, चाहे वो आसिफ ज़रदारी हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ और उससे पहले फिर ज़िया उल हक़ और जो भुट्टो और वो सारे, सब की तफसीलात देने का हुक्म जारी कर दिया इंफॉर्मेशन कमीशन ने। अबू ज़र सलमान न्याज़ी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे काबीना सेक्रेटरी ने मुस्तरद किया था, मुस्लिम लीग नून की काबीना सेक्रेटरी ने मुस्तरद किया था, जो इमरान ख़ान पर इस वजह से इल्ज़ामात लगाते थे कि इमरान ख़ान ने तोशा खाना के जो और तहाइफ़ मिलने वाले तहाइफ़ की तफसीलात देने से गुरेज़ कर रहे हैं या इनकारी हैं। वही जब उनको दरख्वास्त दी गई कि आप 1947 से अब तक जो तहाइफ़ मिले हैं उसकी तफसीलात दें, तो काबीना डिवीज़न ने मुस्तरद कर दिया था। अब इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये हुक्म जारी किया है और ये बड़ी अहम जो एक डेवलपमेंट है और एक बड़ा अहम फ़ैसला है जो अदालत की तरफ से आया है। अच्छा, एक चीज़ आपने आज गौर की होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हमज़ा शहबाज तकरीर कर रहे थे तो हमज़ा शहबाज ने कहा कि हमने तो अपने अरकान असम्बली को हज पर नहीं जाने दिया था, हज पर जाने से रोका था, और इन्होंने क्यों जाने दिया, ये भी रोक लेते। उस पर हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब, साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से जो एक सामने आया है, स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा कि वोट की खातिर हज फरीज़ा से रोकने पर हमज़ा शहबाज को तौबा करनी चाहिए, ये गुनाह कबीरा है। उन्होंने कहा कि नाम नहाद वज़ीर आला का सुप्रीम कोर्ट में अरकान असम्बली को रोकना शर्मनाक अमल है, किसी को सिर्फ वोट के लिए हद से रोकना संगीन गुनाह है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने दीन को मजाक बनाना शुरू कर दिया है और लोगों को दीनी फ़राइज़ से रोकने वाले हुक्मरान बन गए हैं। साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कहा कि अदालती फ़ैसले से वाज़ेह हुआ गैर मुंतखब शख्स पंजाब हुकूमत चलाता रहा है, इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात पर दरबारी खामोश बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर जो उलमा कराम है उनको एक्शन लेना चाहिए और जिस तरीके से हमज़ा शहबाज ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो मामला है ये आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त दायर की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया है और उसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो दूसरा हिस्सा है, उसको रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की जानिब से हल्का बंदियों और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त 24 जून को मुस्तरद की थी। अब MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त दायर करने वाले फ़रोग़ नसीम साहब हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उसमें हल्का बंदियों और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़
سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ جب سپریم کورٹ 1 فروری 2022 کو یہ فیصلہ دے کر گئی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اور جو آئین کے مطابق آپ نے بلدیاتی جو قوانین ہیں ان کو درست کرنا ہے اور درست کر کے آپ نے الیکشن کروانے ہیں، جب یہ ساری چیزیں کہہ دیا گیا ہے تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے سامنے آ سکتا ہے اور یہ چیزیں کیسے سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ واقعی بہت بڑا بلنڈر ہے جو کیا گیا ہے اور جو چیزیں قوم کے سامنے آئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کیس تھا اور ایک غیر ملکی 5 سال سے بے گناہ جیل میں پڑا تھا، اس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے تاریخی ریمارکس دیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ غیر ملکی کئی سالوں سے بری ہونے کے باوجود جیل میں ہے، اگر نواز شریف کی بات ہوتی تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب فرما رہے ہیں۔ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نواز شریف کی سزا معطلی کا معاملہ تھا اور ان کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو آنریبل بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر جو یہ معاملہ ہے اس کا نواز شریف کا، اگر اس کو کچھ ہو گیا، اس کی جان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس وقت ان کی جان کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ آج آنریبل جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی کئی سالوں سے بری ہونے کے باوجود جیل میں ہیں، اگر نواز شریف کی بات ہوتی تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی، لیکن کیونکہ یہ غریب ہے اور یہ غیر ملکی شہری ہے، غریب باشندہ ہے، اس وجہ سے اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اس کو کوئی ریلیف دینے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے NA 245 کے ضمنی انتخابات کی تاریخ بدلنے کی بھی درخواست دے دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو یہ درخواست دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو NA 245 ہے اس کی تاریخ بدلی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو 27 جولائی کو شیڈول ہے، جبکہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 24 جولائی کو ہوگا، تو سب کی جو ہے وہ 24 جولائی پر جو اپنی کوششیں ہیں الیکشن کی وہ لگی ہوں گی، تو اس طریقے سے جب آپ ان کو اس میں دھکیل دیں گے پھر چیزیں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ کیسے پھر مینج کر پائیں گے اور کیسے آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو بلدیاتی الیکشنز میں پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے، دوبارہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں اس کو ڈیلے کیا جائے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور وہ سماعت تھی گورنر پنجاب کا جو آرڈیننس ہے پنجاب اسمبلی کے اختیارات ختم کرنے کے حوالے سے، اور جو دوسرا اس میں تھا پنجاب اسمبلی بھی اور اسپیکر کے بھی، سیکرٹری اسمبلی کے بھی اختیارات ختم کرنے کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ظلم کیا جا رہا تھا اور یہ اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے کہ آئین اور قانون کے مطابق سارا معاملہ ہو اور یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ ہوا یہ، اس میں پھر سماعت ہوتی ہے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹائم دیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے آج اور مجھے سپریم کورٹ بھی جانا پڑے گا لاہور رجسٹری میں، اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے، آپ کا جو بینچ کا کل والا فیصلہ تھا اس پر اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل سکا اور میں اس میں جواب جمع کروانا چاہتا ہوں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کیونکہ ایک دن پہلے پنجاب حکومت اور حمزہ شہباز کے خلاف اپنے اختلافی نوٹ میں بڑا کلیئر کٹ لکھ چکے تھے کہ حمزہ شہباز کا الیکشن غیر آئینی تھا اور عثمان بزدار قائم مقام وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور حمزہ شہباز کو فارغ کیا جائے، اس پر پھر سیٹھی صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی جلد بازی نہ کی جائے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اور پنجاب حکومت کو ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے ان کو آخری موقع دیتے ہوئے 5 جولائی کو کیس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 5 جولائی کو اگر آپ آئیں گے ٹھیک ہے، جواب جمع کروائیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو میں فائل پڑھ کے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے اختیارات ختم کرنے کے حوالے سے آرڈیننس بھی اور ایکٹ بھی اور جو دوسرا ایوان کا اجلاس تھا وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اڑ جائیں گی۔ 5 جولائی پنجاب حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت سے، اور اس کا میں آج ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں
عمران ریاض خان کی طرف سے۔ اچھا ایک چیز آپ نے آج دیکھی ہے، ایاز میر پر حملہ ہوا ہے ایبک روڈ لاہور میں، جب وہ دنیا ٹی وی پر اپنے پروگرام سے واپس آ رہے تھے تو ان کو کچھ غنڈہ عناصر نے روکا ہے، روک کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ ایک بزرگ اور پرانے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ ہمیشہ کبھی خوشامد نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان کے، اور یہ بھی عمران خان ہے جو اتنی تنقید سنتا ہے اور مسکراتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور یہ ایاز میر ہے کہ جو عمران خان کے یا کسی کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی زرداری یا شریف خاندان میں سے کسی کے سامنے حامد میر نے یا کسی نے اس طرح کی گفتگو کی ہو یا انہوں نے اتنا برداشت کیا ہو؟ حامد میر کے اس دبنگ سٹیٹمنٹ کے بعد یہ سارا کچھ جو ہونا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے یا اس کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ کسی بھی صورت میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو فریڈم آف ایکسپریشن کا اپنا حق استعمال کرے گا اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ صحافی عمران ریاض خان کے خلاف بغاوت کے مقدمات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پولیس کو عدالت نے آج ٹائم دیا تھا 1 گھنٹے کا کہ آپ ریکارڈ لے کر آئیں، پولیس 1 گھنٹے میں ریکارڈ نہ لے کے آئی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب بھر کے ریجنل پولیس افسران کو لیٹر بھجوا کے ریکارڈ منگوا لیا ہے، کل تک سارا ریکارڈ آ جائے گا۔ جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے ریمارکس کیے کہ کل ہفتہ پیر کو کیس رکھ لیتے ہیں۔ عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ تمام ایف آئی آرز کا متن ایک ہی ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کرمنل پروسیڈنگز میں حکم امتناع جاری نہیں ہو سکتا۔ میاں علی اشفاق نے عدالت کو کہا کہ پولیس کی بدنیتی سے ایک ہی دن میں 18 اسلحہ لائسنس معطل کیے گئے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران ریاض شکار کرتے ہیں۔ علی باقر نجوی صاحب نے استفسار کیا کہ عمران ریاض پروفیشنل شکاری ہیں، جس پر میاں علی اشفاق نے کہا کہ وہ شوقیہ شکاری ہیں، شوق سے شکار کرتے ہیں۔ بہرحال جسٹس علی باقر نجوی نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ ایف آئی آر میں متن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا اور متن تمام کا ایک جیسا کیسے ہو گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ایف آئی آرز میں الزامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عدالت نے پیر کو پنجاب پولیس سے پورے صوبے میں جو درج مقدمات ہیں عمران ریاض خان کے، ان کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت سوموار 4 جولائی تک ملتوی کی ہے۔ عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، یہ ساری ایف آئی آرز کویش ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہمارا آئین پاکستان بھی کسی ایک وقوعے کی 2 دفعہ پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی، اور یہ کویش ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔